अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका भाई कासिम तारड़ और हम लोगों ने 30 रोज़ की सीरीज़ में आज हमारा 9वां दिन है और हमने स्टार्ट की हुई है सिरन सीरीज़। मानसेरा की एक बहुत ही खूबसूरत वैली सिरन वैली का हम लोग विज़िट कर रहे हैं। हमारा लास्ट जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको जो बुगड़ मांग की खूबसूरती है सिरन वैली में, वहाँ पे चावल की वसी वो अरेज जो फसल कई कई एकड़ पे फैली हुई है, वो मैंने आपको उसकी सारी की सारी खूबसूरती दिखाई है। ऊपर वो गाँव है, वो कौन सा गाँव है वो वाला? हाँ, वो राठी थी। राठी है। और ये कौन सा गाँव है जो चावल की फसल लगी है? ये पगड़ मांग। अच्छा, पुगड़ मांग है। और वो ऊपर वो साइड पे कौन सा गाँव है? ये अपने लास्ट व्लॉग में जो कि अभी आप इसका रिकैप देख रहे हैं, हमने बड़ी डिटेल से सिरन वैली के जो दो अहम मकामात हैं डाडर और बुगड़ मांग, इनके बुलंदोबाला पहाड़ों की खूबसूरती और यहाँ पे जो पानी का बहाव है किस कदर वो तेज़ी से ऊपर से चश्मों की सूरत में आ रहा है और नीचे दरिया बन रहा है, वो आपको दिखाया। दरिया के ऊपर हैंगिंग जो ब्रिज है वो आपको दिखाए और दरिया के पानी का बहाव किस कदर तेज़ है, आप कितना इसके करीब जा सकते हैं, क्या क्या दरिया के ऊपर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको जो दो अहम मकामात थे सिरन वैली के बुगड़ मांग और डाडर दिखाया। इस्लामाबाद से हम कैसे इस खूबसूरत तरीन वादी में पहुंचे और इस वादी के खूबसूरत छोटे छोटे गांव जो रास्ते में आ रहे थे उनको मैंने आपको दिखाया, कच्चे मकानात आपको दिखाए। और ख़ास तौर पर जब हम लोग इस्लामाबाद से आ रहे थे तो जो हज़ारा मोटरवे की जो खूबसूरती थी वो मैंने उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की ताकि आपको हज़ारा मोटरवे जो कि एक अजूबा है और इनकी टनल्स किस कदर खूबसूरत थी वो सारी की सारी मैंने लास्ट व्लॉग में कैप्चर की हैं। और एबटाबाद के छोटे छोटे गाँव जो रास्ते में आ रहे थे उन सारे के सारे मनाजर को मैंने अक्स बंद करने की अपने लास्ट व्लॉग में कोशिश की है। और जब मौसम चेंज होता है हज़ारा मोटरवे पे तो हज़ारा मोटरवे की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी देखें, आपका एक तसलसल भी कायम हो जाएगा और आपको जो दो अहम मकामात हैं बुगड़ मांग और डाडर उनकी खूबसूरती भी आपको जो है ना करीब से देखने को मिलेगी। आज के अपने इस व्लॉग में मैं जितने भी अहम छोटे छोटे जबोड़ी तक गांव आएंगे उन गांव की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सूरजमुखी की फसल छोटी छोटी काश्त की हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। जंगल की जो वाइब्स आती हैं सूरज की जब रोशनी पड़ती है वहाँ पे वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ के रस्तों की खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। आपको मुकम्मल हम लोग गाइड करेंगे आप किस तरीके से यहाँ पे इस्लामाबाद से आ सकते हैं सिरन वैली में और कौन कौन से अहम मकामात हैं जिनको आपको कभी भी यहाँ पे आके मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपको मुकम्मल आज के इस व्लॉग में गाइड करूँगा और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज जबोड़ी के एंड वाले मकाम तक पहुँचें, उस ब्रिज तक पहुँचें और दरिया के बिल्कुल पास जाएं। इन रास्तों की खूबसूरती को देखते हुए हमारा जो सफ़र है आज इंशाल्लाह जबोड़ी पर एंड होगा और तकरीबन 45 मिनट हमें लग जाएंगे। और यहाँ पे अखरोट के जो बड़े बड़े बुलंद बाला दरख्त हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो चप्पल कबाब मशहूर है वो मैं आपको दिखाऊंगा और खाएंगे भी, उसको टेस्ट करके आपको जायका बताऊँगा। मैं इस वक्त हम लोग जो है ना वो शिनक्यारी में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से आज का ये व्लॉग आगाज़ करते हैं। उसका 45 मिनट हमें लग जाएंगे जनाब पहुंचते हुए जबोड़ी तक। और रास्ते में छोटे छोटे कई अहम मकामात आएंगे, शाहज़ेब लेक भी आएगी उसके बाद। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको मैप में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जगह जगह पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो आपको कमरा जो है ना बड़ा आसानी मिल सकता है और मुनासिब दामों में यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे होटल्स हैं। तो आपने ये फ़िक्र नहीं करनी। आज तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे, गूगल पे शो हो रहा है तो 45 से में ज़्यादा ये लग जाएंगे, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा जबोड़ी तक पहुँचते पहुँचते। रात को हमने शिनक्यारी में स्टे किया था, इस वक्त हम लोग शिनक्यारी से निकल रहे हैं। और एक चीज़ जो मानसेरा की मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ लगी है, जो मेरे इल्म में इजाफा हुआ है यहाँ पे आके, कि यहाँ पे जो कैरी डब्बे हैं ना वो बेशुमार हैं, बेहद कैरी डब्बे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की गाड़ी आ सकती है। मेरी गाड़ी CNG पे है तो आप इतनी चढ़ाइयाँ यहाँ पे नहीं है, चढ़ाइयाँ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप बड़ी आसानी आ सकते हैं। और जिन कैरी डब्बों की मैं आपको बात कर रहा हूँ ये जनाब हर बंदे ने यहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए भी रखा हुआ है और घर के यूज़ के लिए भी। यहाँ पे कैरी डब्बा जो है ना, जिस तरह एक गाड़ी रखी जाती है हमारे पंजाब में, यहाँ पे क्योंकि आबादी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे जनाब जो कैरी डब्बा है ना सारे के सारे घर के मेंबर्स जो है ना उस कैरी डब्बे में आ जाते हैं आसानी से। तो इसलिए अपनी सहूलत के तहत उन्होंने कैरी डब्बे यहाँ पे बेशुमार रखे हुए हैं। और अभी हम लोग जो हमने कवर किया था लास्ट जो है ना बुगड़ मांग को और डाडर को कवर किया था, तो इस वक्त मैं जो है ना डाडर से थोड़ा सा पहले एक जगह पे रुका हूँ, आपको दरिया की खूबसूरती दिखाता हूँ। ये दरिया के पानी का बहाव आप चेक करें, इसकी आवाज़ सुने और इन लम्हात को जो है ना जब आप खुद आएंगे ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सामने जो है ना जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ भी काश्त हुई हैं और किसान मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे फसलों में काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पंजाब में पानी कई कई जगहों पे वाफर मकदार में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी पानी की जो इतना इशू नहीं है। जहाँ पे पानी मिल रहा है वहाँ पे जो लोग हैं ना उन्होंने अपने ज़राअत से जो ना अपना जो गुज़र बसर है उसको जो है ना वो इंतज़ाम कर रहे हैं।
اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں آپ کو سڑک کے ساتھ نا گھر بھی نظر آئیں گے اور آبادی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کو جو ہے نا آپ کا یہ سفر آپ بورنگ نہیں ہوگا، اور بورنگ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ایک سائیڈ پہ آپ کا دریا ہوگا، ایک سائیڈ پہ آبادی ہوگی، اور آپ ان مناظر کو جو ہے نا انجوائے کریں گے۔ میں آپ کو لازمی سجیسٹ کروں گا، اسلام آباد سے فقط یہ 2.5 سے 3 گھنٹے ٹائم لگتا ہے، اور اس خوبصورت جگہ پہ آپ آ جائیں گے۔ آپ ان لمحات کو، اس پانی کی وائبس کو چیک کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ان مناظر کے۔ آپ اکیلے آئیں، ان مناظر کو دیکھیں۔ یہ دیکھیں آپ، چاول کی فصل جو بگڑ مانگ میں آپ کو دکھائی تھی، یہاں پہ بھی ہے، ڈاڈر سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہاں پہ بھی چاول کی فصل وسیع تعداد میں جو ہے نا کسانوں نے کاشت کی ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ ہم لوگ جو ہے نا ڈاڈر جبوڑی پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً 45 منٹ لگ جائیں گے، کیونکہ 15 منٹ کا جو ہم نے سفر ہے وہ طے کر لیا ہے، اور ہم لوگ ابھی یہاں پہ تھوڑا سا اور سٹے کریں گے، اور تھوڑا سا اور سٹے کرنے کے بعد ہم لوگ جو آگے جبوڑی کی طرف نکل جائیں گے۔ یہ آپ چیک کریں، آپ اگر اکیلے آتے ہیں نا تو آپ کے پاس چیئر ہو اور آرام سکون سے جناب آپ چائے کے ساتھ اس ویو کو جو ہے نا، اس چاول کی فصل کے ویو کو اور ان پہاڑوں کی، ان وادیوں کی خوبصورتی کو نا آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لازمی کہوں گا دریا کے بالکل پاس بھی جائیے گا، ان وائبس کو، ٹھنڈی ٹھنڈی آب و ہوا کو لازمی کیپچر کیجیے گا۔ اور اگر آپ تھک جائیں تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے یہاں پہ بڑے بڑے خوبصورت جو ہے نا ہوٹلز بنائے گئے ہیں، آپ ان پہ بیٹھ کے، اور خاص طور پر یہ جو ہوٹل تھا اس کے ساتھ سورج مکھی کے چھوٹی چھوٹی کیریاں بنا کے نا فصل لگائی ہوئی تھی، اور یہاں پہ وہ منظر، ان مناظر کی خوبصورتی، انسان جو ہے نا اگر اپنی میں چاہوں نا کہ ان کو بیان کر سکوں تو وہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا یہ خوبصورت ہوٹل تھا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ، اور ایک سائڈ پہ دریا کے پانی کی آواز آ رہی تھی، ساری کی ساری تھکاوٹ آپ چاہیں یہاں پہ نہ بھی پیے نا، آپ کی تھکاوٹ جو ہے نا یہ دریا جو بالکل ساتھ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، اس کی آواز سن کے، مسرور کن آواز سن کے نا، اور جب سورج کی شعائیں اس دریا پہ پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جناب کوئی سونا جو ہے نا وہ بکھر رہا ہے مختلف سمتوں میں، ایسا منظر وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل پہاڑ کے ساتھ روڈ کے این درمیان میں یہ ہوٹل موجود ہے۔ ابھی ہمارا سفر کافی رہتا ہے، تو میری کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا آج جلد از جلد جو ہے نا اپنی جو جبوڑی منزل ہے اس تک پہنچ جائیں، وہاں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں، جبوڑی کس قدر خوبصورت ہے۔ تو آج آگے چلتے ہیں۔ ابھی پھر میں اگین یہاں پہ ایک رستے میں رکا ہوں، یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا ہلکا سا ویو پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ مختلف لڑکے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ بھی اگر کرنا چاہیں، نہانا چاہیں نہا سکتے ہیں، لیکن دریا کے پانی کے نا مزید آگے نہ جائیں۔ یہ مختلف قسم کے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے نا اتر کے جو ہے نا اس کی دریا کی خوبصورتی کو نا قریب سے دکھاتا ہوں۔ اس سیرن ویلی کی یہی خاص بات ہے کہ آپ جیسی تھوڑی سی 10-15 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہیں تو ایک نیا خوبصورت مقام آ جاتا ہے جو کہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جو ہے نا ایک قصبے سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے ڈاڈر کی ویلی جو ہے نا وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی مجھے ہلکی سی تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو آگے جا کے چائے بھی پیتے ہیں، اور جو ہے نا آپ کو ڈاڈر ویلی کی مزید جو خوبصورتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ شہزیب لیک بھی ہے، اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں، اور جلیبی کی طرح زگ زیگ کی طرح یہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور جب ایک سڑک کو کراس کر کے آپ موڑ کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ آتے ہیں تو اس طرح کا خوبصورت منظر آپ کو جو ہے نا سرسبز شاداب بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اور یہاں کے جو کیری ڈبے مشہور ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ پہ، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے نا آپ کو کیری ڈبے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ میں بھی رکا ہوں ایک جگہ پہ، مجھے چاول کی فصل نظر آئی ہے، اور کس طریقے سے یہ چاول کی فصل کو جو ہے نا سریاب کر رہے ہیں، وہ منظر بڑا دیکھنے والا تھا۔ میرا دل کیا کہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے تو میں آپ کے جو ہے علم میں بھی لازمی اضافہ کروں۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا آپ نے چشمے بھی بنائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور اس وسیع و عریض رقبے کو جو ہے نا یہ سیراب کر رہے ہیں، اور پنجاب کی طرح کا مجھے یہاں پہ نا فیلنگز آ رہی ہیں۔ چاول کی فصل پہاڑی علاقے میں ہونا جو ہے نا ایک معجزہ ہی ہے، اور ان لوگوں نے یہ جو ہے نا معجزہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ یہ بالکل آپ کو پنجاب کی فیلنگز آ رہی ہوں گی یہاں پہ، چھوٹے چھوٹے چشمے، چھوٹی چھوٹی نہریں، دریا، کیونکہ یہاں پہ اکثر انسان خود بھی واک کرے تو چڑھائی کی طرف ہی جاتا ہے، تو پانی جو چڑھائی کی طرف نا بڑا مشکل سے جاتا ہے، تو ان لوگوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس کو سمت دے کے پانی کو جو ہے نا چشمے اور کھال بنائے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جو کھالوں کا پانی ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن یہ چشموں کا پانی ہے، اور یہ واحد نہری پانی ہے جس کو جو ہے نا آپ پی بھی سکتے ہیں، کیونکہ بالکل صاف اور شفاف یہ ہوتا ہے۔
اور ان چشموں کے پاس نا اکثر لوگ جو ہے نا اپنی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو دھو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک چشمہ تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی جو ہے نا اپنی جو گاڑی تھی اس کو جو ہے نا واش کر رہے تھے یہاں پہ۔ یہ ان کی بڑی سہولت ہوتی ہے کہ چشموں کے پاس اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے نا فری آف کاسٹ جو ہے نا سروس دے لیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، مجھے ہلکی تھکاوٹ ہو رہی ہے کیونکہ 2-1 گھنٹے ہو گئے ہیں، سفر تو 45 منٹ کا ہے، لیکن میں جگہ جگہ پہ رک رہا ہوں، ان مناظر کو کیپچر کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو میں بھی ہم لوگ جو ہے ڈاکٹر کے پاس رکیں گے، یہاں پہ چائے پئیں گے، اور چائے پی کے رات کو میں نے ایک جو ہے نا فوریسٹ دیکھا تھا، اس کو مکمل طور پہ لاسٹ ولاگ میں تو کور نہیں کر سکا، اس ولاگ میں آپ کو جو ہے نا اس دریا کی خوبصورتی بھی دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ رک کے نا ڈاکٹر کے پاس چائے پیتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ڈاکٹر کا مقام جو ہے یہ اس قدر صحت افزا مقام ہے کہ یہ برٹش دور کے جو گورے تھے وہ بھی اس پہ فدا تھے، انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ اپنے گھر بھی بنائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ٹی بی سینٹوریم بھی تھا۔ اس وقت جو ٹی بی تھی وہ لا علاج مرض تھی، لیکن اس صحت افزا مقام پہ جب لوگوں کو شفٹ کیا جاتا تھا نا، آپ یقین کریں میں یہاں پہ خود نہایا ہوں اور اس چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے لگا ہے کہ اس چشمے کے پانی اور اس جگہ میں جو ہے نا لازمی کوئی شفا بخش ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ واقعی اسی وجہ سے انگریزوں نے بھی اس کو جو ہے نا ٹی بی سینٹوریم کے طور پہ بھی یوز کیا اپنے دور میں۔ اور یہ بلند بالا آپ سنوبر کے درخت دیکھیں، جو کل کا ولاگ تھا اس میں اس کو نا کور نہیں کر سکا کیونکہ ہمیں جلدی تھی، اور جو ہے نا آج میں آپ کو بڑا قریب سے ان کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے اپنی بھینسیں اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے جو چارے کا بندوبست ہے اس سبزے میں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے جو ہے نا چر لیتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں پہ اگر آپ آنا چاہیں تو ڈاڈر میں جب آپ آئیں گے تو ڈاڈر کے بالکل ساتھ یہ جو ہے نا ایک روڈ جاتی ہے نیچے، بالکل دریا کے پاس آپ کو لے جائے گی، اور یہ خوبصورت بلند بالا پہاڑ اور ساتھ یہ صنوبر کے جو خوبصورت درخت ہیں یہ آپ کا ویلکم کریں گے۔ بالکل بہت ہی زیادہ صحت افزا مقام ہے، اور جس ٹی بی سینٹوریم کی آپ کو بات کر رہا ہوں یہ وہ ابھی تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ایک ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے، اور جب 2005 کا یہاں پہ زلزلہ آیا تھا اس زلزلے کی وجہ سے نا کافی زیادہ یہاں پہ جو عمارتیں تھیں اور اہم جگہ تھیں وہ متاثر ہوئی تھیں، اور جن بکریوں کی اور جانوروں کی میں آپ کو بات کر رہا تھا یہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے، یہاں پہ جو نا یہ چر رہے ہیں، اور ان کی یہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں، اور آرگینک جو فوڈ ہے نا یہ جناب یہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور اس منظر کو آپ دیکھیں، سورج کی ہلکی روشنی جو ہے نا درختوں سے نیچے آ رہی ہے، اور جو جانور یہاں پہ چر رہے ہیں، اور آپ اگر یہاں پہ آئیں گے نا تو اس صحت افزا مقام کی آپ خود بھی گواہی دیں گے کہ یہ واقعی صحت افزا مقام ہے، اور میں نے اس کو باقاعدہ فیل کیا ہے۔ کل کے ولاگ میں دریا کے بالکل پاس بھی گیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے نا اخروٹ کی جو ہے نا درخت وہ بھی آپ کو جو ہے نا اکا دکا یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اخروٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس پہ ابھی اخروٹ پکا نہیں ہے، ابھی اس کا سیزن نہیں ہے، ابھی تقریباً 30 سے 40 دن مقامی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے اس کو لگ جائیں گے۔ یہ کافی اونچا درخت ہے، بڑے درخت بھی یہاں پہ اخروٹ کے میں نے دیکھے ہیں، تو یہ بھی پکا نہیں ہے، کچا ہے، آپ نے اس کو نہیں توڑنا، یہ کسی لوگوں کی نہ امانت ہے۔ اور جیسے تھوڑا سا ہم آگے آئے ہیں تو مجھے ایک گھر نظر آیا، یہ تقریباً 1969 5 مارچ کا یہ بنا ہوا ہے، اور جب میں نے اس کو نا قریب سے اندر گیا ہوں نا اس کے، تو ہر چیز کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ جب اپنے وقت میں یہ بنایا گیا تھا تو اس کی تختی بھی لگائی گئی ہے، لیکن آج اس میں نا بکریاں اور مختلف قسم کے جانور اور ان کے چارے کا جو چیزیں ہیں نا وہ اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو جو نا عاجزی سے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، جس مقصد کے تحت بنایا ہے، بندگی کے لیے بنایا ہے، عاجزی کے لیے بنایا ہے، تو انسان کو وہی سوٹ کرتی ہے، بجائے انسان تکبر کرے۔ یہ تقریباً ابھی اس مکان کو جو ہے نا 55 سال ہوئے ہیں، اور یہ بالکل ضبو حال ہو چکا ہے، اور ہم لوگ ابھی اس سے آگے ہیں، اور جبوڑی کی طرف ہمارا سفر روان دعا ہے۔ ان مناظر کو آپ چیک کریں، بے حد خوبصورت یہ مناظر ہیں، اور یہاں پہ گاڑی ڈرائیو کرنے کا نا اپنے مزہ ہے۔ ایک ساتھ پہ پہاڑ ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ وادی ہے، نیچے دریا بہہ رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بالکل بھی بور نہیں ہونی دیتی، اور نہ ہی آپ بور ہوں گے یہاں پہ ڈرائیو کر کے۔ اور چڑھائیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، آپ بڑی آسانی سے کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی لا سکتے ہیں، اور اگر لوکل ٹرانسپورٹ سے آنا چاہیں، شنکیری سے آنا چاہیں، مانسرا سے آنا چاہیں، تو یہاں پہ ہر وقت جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے نا وہ آپ کو اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے نا آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے نا وہ بے حد ہے۔ یہاں پہ کیری ڈبوں کی تو بھرمار میں نے دیکھی ہے، اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ آپ اس ساری کی ساری جو ویلی ہے اس کو لوکل ٹرانسپورٹ پہ بھی جو ہے نا گھوم سکتے ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ آپ کو ایزیلی یہاں پہ مل جائے گی۔ ابھی ہم لوگ جو ہے نا ہمارا جو سفر ہے وہ تقریباً 15-1 منٹ کا رہ گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ جبوڑی پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے، اس کو بھی دکھاؤں گا۔ آگے منڈی اور جچھا اس والی سائڈ پہ بھی جائیں گے۔ آج ہمیں دوسرا دن ہے، اور مجموعی طور پہ ہمیں آج ویسے 9واں دن ہے، جو 30 روز کی ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان کو بھی پورا کریں گے۔ آپ کو سارے کا سارا شمالی علاقہ جات کے جنہیں ان 30 روز میں دکھا سکا میں دکھاؤں گا۔ یہ اوپر ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیں آپ، مسجد ٹاپ پہ بنی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں ابھی۔
اور ان زگ زیگ راستوں میں آپ ایک راستے کو کراس کرتے ہیں، ایک موڑ کو کراس کرتے ہیں تو اگلا موڑ اور کیری ڈبہ جو ہے نا آپ کا منتظر ہوتا ہے یہاں پہ، اور بے حد خوبصورت یہ روڈ ہے، اور یہ سارے کا سارا جو سیرن ویلی کا راستہ ہے بے حد خوبصورت ہے۔ مجھے یہاں پہ نا ایک جیپ نظر آئی ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو میری خواہش ہے اپنی کہ میں ایک جیپ خریدوں، کیونکہ جیپ پہ جو سفر ہے وہ بھی آسان ہوتا ہے، اور آپ کو نا جس طرح آپ بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ مکمل طور پہ آپ سارے کا سارا موسم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بائک پہ بیٹھ کے، تو جیپ میں بیٹھ کے جناب آپ کو ایک تو سفر میں آسانی ہو جاتی ہے، ایک چڑھائیاں بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، اور دوسرا آپ بالکل ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نیچر کے اندر ہیں۔ گاڑی کے اندر تو ایک سکرین ہوتی ہے سامنے، آپ کو بالکل ایسی فیل ہوتا ہے جیسے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے انشاءاللہ جیپ لیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں اب یہ بلند بالا پہاڑ جو ہے نا اگین سٹارٹ ہو گیا اس کا سلسلہ، کہیں کہیں جگہ پہ چھوٹے پہاڑ ہیں اور کسی جگہ پہ تو پہاڑوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے گلگت کے بلند بالا پہاڑ نہیں ہیں، ان کی جو اونچائی ہے وہ سرسبز تو نہیں ہے لیکن یہ سرسبز بھی ہیں۔ یہاں پہ آگے نا موسیٰ کا مصلی بھی ہے، بڑی ایک پیاری چوٹی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی نا ہمت دی تو موسیٰ کا مصلی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا کور کریں گے۔ ابھی ہمارا تقریباً 5 دن یہاں پہ سٹے کرنے کا ارادہ ہے، آج دوسرا دن ہے، اور یہاں پہ گاڑیوں کی مارکیٹیں بھی آپ کو مل جائیں گی، پیٹرول بھی آسانی سے مل جائے گا، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کو جو ہے نا سیرن ویلی میں مل جائیں گی، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہوٹل بھی آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائیں گے، اور آپ کو جو ہے نا یہ خوبصورت مناظر جو ہے نا یہ کہیں نہیں اور ملیں گے، یہ مناظر آپ کو نا یہیں پہ ملیں گے ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں، اور ہمارا تقریباً اب مزید 10 منٹ کا سفر رہ گیا ہے اور ہم جبوڑی پہنچ جائیں گے۔ میں گوگل میپ پہ تو 45 منٹ شو ہو رہے تھے، لیکن مجھے یہاں پہ آتے آتے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ گئے ہیں، کیونکہ میں جگہ جگہ پہ رکتا رہا ہوں۔ اگر آپ رکیں گے نہیں نا تو آپ 45 سے 1 گھنٹے کے اندر یہاں پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ جو ہے نا جبوڑی سے پہلے ایک چھوٹا سا ویو پوائنٹ آتا ہے، وہاں پہ رکیں گے اور میں آپ کو وہ ویو پوائنٹ بھی دکھاؤں گا۔ یہ چشمہ کا پانی بہہ رہا ہے، لوگ اس سے اپنی گاڑیاں بھی دھو رہے ہیں اور پانی یوز کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور وہ جو ویو پوائنٹ ہے وہ بالکل ابھی قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس کے سامنے ویو پوائنٹ کے سامنے اس کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مرسی کوہ سار ہاسپٹل ہے میرے خیال سے اس کا نیم ہے، یہ بھی یہاں پہ اس ویو پوائنٹ کے ساتھ ہے۔ یہ ہینگنگ برج بھی ہے، اور یہاں پہ آپ بڑا بآسانی گاڑی کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں، اور پارک کرنے کے بعد یہ آپ کو مرسی کوہ سار ہاسپٹل جو ہے نا اس کا بورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ پارک کر کے آپ نیچے اتر آئیں۔ یہ ہینگنگ برج بھی آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور یہ بالکل دریا کے ساتھ یہ خوبصورت ترین ویو پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے نا آپ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، یہاں پہ دریا کے پانی سے نہا بھی سکتے ہیں، بالکل صاف اور شفاف پانی ہے، پینے کے قابل پانی ہے، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ آئیں، دوستوں کے ساتھ آئیں اور یہاں پہ ٹائم سپینڈ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اس جگہ پہ آئے ہیں تو جناب آپ 10 منٹ رکیں اور آگے چلے گئے، نہیں، میں آپ کو کہوں گا یہاں پہ آپ باقاعدہ رکیں، سٹے کریں، ان چیزوں کے، ان مقامات کی جو وائبز ہوتی ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں یہاں پہ رکنے کے بعد جو آپ کو آتی ہیں ان کو فیل کریں۔ یہ جو آپ کو آگے ہینگنگ برج بھی نظر آئے گا اس کو بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا، اس کے اوپر سے گزریے گا۔ لوگ مختلف قسم کی یہاں پہ آ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، رکتے ہیں، یہاں پہ کھانا بناتے ہیں، فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا ایک جو دن ہے نا یہاں پہ جبوڑی میں بھی آ کے گزرتا ہے۔ اور راستے میں جتنے مناظر میں آپ کو دکھا کے آیا ہوں، اور خاص طور پر جو لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو خوبصورتی دکھائی ہے نا سیرن ویلی کی، ڈاڈر کی اور بگڑ مانگ کی، وہ آپ لازمی دیکھیے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو سارے کا سارا خطہ ہے یہ کس قدر خوبصورت اور پرسکون ہے، صاف اور شفاف ہے، اور یہاں پہ آپ کس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ آپ کو گائیڈنس بھی مل جائے گی۔ اسلام آباد سے فقط یہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو، اور جو ہے نا آپ کسی بھی اور نادرن ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، اور یہ جو مناظر ہیں، یہ مناظر کی جو خوبصورتی ہے آپ کو جو ہے نا بڑے ہی شارٹ ٹائم میں دیکھنے کو مل جائے گی، اور صحت افزا مقام ہے۔ میں تادیر اس مقام پہ بیٹھا رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے واپسی شنکیاری کی طرف کی ہے، اور شنکیاری میں بڑے ہی مشہور المعروف جو نا نیما کباب ہے، اس کے کباب ابھی ہم لوگ ٹرائی کرنے لگے ہیں۔ میں آپ کو ٹرائی کر کے جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیما کباب فروش ہے کیا واقعی یہاں پہ آپ کو آنا چاہیے، ان کے کباب ٹرائی کرنے چاہیے۔ ابھی کباب ہمارے تیار ہو رہے ہیں، جیسے ہی کباب تیار ہو جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا ذائقہ، جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں کہ ذائقہ یہ ذائقہ دار ہے یا نہیں ہے۔ بڑے طریقے اور سلیقے سے نا ان کو بنایا جاتا ہے، اور یہ بڑی گارنٹی ہے کہ ہوتے حلال ہی ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جناب، اس طرح کہ آپ میرے سامنے آ گئے ہیں، کباب حلال گوشت کے کباب ہیں، یہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ یہاں پہ کافی لوگوں کا رش بھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو ان کے کباب ہیں کافی فیمس ہیں۔
اور انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ولاگ ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ جائیں گے سچا کا جو خوبصورت ترین سپاٹ ہے، سب سے زیادہ جو خوبصورت سپاٹ ہے سرند ویلی میں وہ سچا کا سپاٹ ہے۔ اس میں میں آپ کو سچا کی خوبصورتی، یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا برج نما بنے ہوئے جگہ وہ دکھاؤں گا، خوبصورت ترین پودے جو راستے میں مجھے کہیں پہ بھی پاکستان میں نظر نہیں آئے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور بالکل دریا کے پاس بھی جائیں گے، وہاں پہ کہوہ انجوائے کریں گے، بیٹھیں گے، فطرت سے قریب ہو کے باتیں کریں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ایک چکی چلتی ہے، پانی سے چکی چلتی ہے، پانی کے پریشر سے چلتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ وہاں کا کلچر جو سچا کا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور سچا کا جو ویو پوائنٹ ہے خاص طور پہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ سچا آ سکتے ہیں، سچا گاؤں آ سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا جو تیسرا دن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم سچا میں گزاریں گے، پورا دن سچا جو جتنے اہم پوائنٹس سچا میں وہ ان کو کور کریں گے، دریا کے پاس پہنچ کے اللہ رب العزت کی بندگی بھی کریں گے، اور اپنا جو ہے نا ولاگ اس کو ریکارڈ کریں گے۔ تو اور سچا کے مقام کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، یہ بے حد خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پہ ہوٹل بھی ایک بنا ہوا ہے، بڑی ہی پیاری لوکیشن ہے ہوٹل کی بھی اور اس جگہ کی بھی، اور بے حد خوبصورت یہ نا یہ مناظر ہے۔ یہاں پہ فوڈ بھی ٹرائی کر کے آپ کو بتاؤں گا، اس کا ذائقہ آپ کو بتاؤں گا، حلال گوشت کا بنو بیف پلاؤ اس کو بھی ٹرائی کریں گے، یہاں کا کعوہ بھی ٹرائی کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔